बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि क्या वो ईमान पर हैं या ईमान पर नहीं हैं। उलमाए कराम और फुक़हा कराम के अक़वाल पेश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़, उनके वालिदैन के मुतल्लिक़ क्या ख्यालात हैं। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चकमोहल तहसील मेलठी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरा अक़ीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माँ बाप ईमान पर हैं, बहिश्ती हैं और जन्नती हैं। इसके बाद उनकी अक़वाल में अर्ज़ करूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि लोगों के उलमाए कलाम के अक़ीदे मज़हब क्या है। इस बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरा चैनल करमानी टीवी है, उसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफ़सीर है जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मैं अपनी तफ़सीर करमानी से जो मैंने लिखी है जल्द अव्वल से रोज़ रास्त करा रहा हूँ। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज रोज़ा हज ज़कात तमाम है। आपने तमाम मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना है, याद रखना है, मसाइल को लोगों तक पहुंचाना है। आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। मेरे दोस्तों, नेक कामों में मदद करना खुद अल्लाह का फरमान है, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। लोगों, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करो। तुमने मदद करनी है, कलाम पाक को हर इंसान के कान तक पहुंचाना है ताकि हर आदमी ये क़यामत के दिन न कह सके कि मेरे तक अल्लाह का कलाम, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुंचा। आपने अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतल्लिक़ 4 अक़वाल हैं, 4 कौल, 4 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना बीबी न ज़िंदगी में, न विसाल के वक़्त और न अब मोमिन है। हज़रत मुल्ला अली कारी ने फतवा दे दिया, उन्हें कह दिया, लिख दिया। दूसरा कौल इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि उलमाए कराम खामोशी करनी चाहिए, ग़ैब का हाल अल्लाह ताला जानता है, बहिश्ती हैं या नहीं। ये दूसरा कौल है उलमाए कराम का, मैं वो पेश किया। अब तीसरा कौल अर्ज़ करता हूँ। विसाल के वक़्त ये दोनों ईमान पर नहीं थे, अब ये मोमिन है। ये तीसरा कौल है। और जो चौथा कौल है वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। चौथा कौल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब, हज़रत बीबी आमना अपनी ज़िंदगी में मोमिन थे, मौत के वक़्त भी तौहीद पर कायम रहे और अब वो इस्लाम पर हैं। और यही नाजी कौल है, यही कौल सही है। ये इमाम कुतबी ने अपनी तफसीर कुतबी में लिखा है, अहकामुल कुरान में, और रूहुल बयान में भी ये कौल जो है मौजूद है, और तफसीर मज़हरी में भी ये कौल मौजूद है। और मेरी तफसीर करमानी जल्द अव्वल में यही आयात मुबारका लिखते हुए वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम कि ऐ मेरा महबूब, तुमसे जहन्नमियों जैसा सवाल नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसकी तफसीर करते हुए मैंने ये मसाइल लिखे हैं। सही कौल यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माँ बाप यानी जन्नती हैं, मोमिन थे, मोमिन हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनामा, मुझे और मेरी औलाद को बुत्तों की परतश से महफूज रख। इससे साबित हुआ कि आपकी औलाद बुत्तों की परतश से महफूज रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजालहा काले माता ना किया
اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے پاک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصبۃ الحجون سے گزرے تو آپ غمگین ہو کر آنسو بہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری آنکھیں پر نم آ گئی، پر نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور فرمایا اے نمیر، اے حمیرہ ذرا رکیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ ٹھہر جائیے، رکیے۔ میں وہاں ٹھہر گئی، آپ تا دیر وہاں ٹھہرے رہے، آخر آپ تبسم فرماتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہلے غمگین ہوئے، گریہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میرے بھی آنسو بہہ نکلے، لیکن جب آپ واپس ہوئے تو مسرور و تبسم۔ آخر میں اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو دیکھا تو رو دیا۔ میں نے والدہ کی قبر پر گیا، یعنی باپ کی قبر پر گیا، ماں کی قبر پر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری والدہ کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور انہوں نے میرے کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے اور میں نے وہاں سے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر قرطبی یعنی احکام القرآن میں لکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا اور وہ ایمان لائے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی تفسیر قرطبی سے میں حوالہ لکھا ہے، میں اس کا نسب نما عرض کر رہا ہوں۔ امام ابو جو ہے عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی یعنی تفسیر اس کی احکام القرآن، قرطبی تفسیر سے یہ مشہور ہے۔ اور حافظ ناصر الدین نے اس حدیث شریف کو صحیح فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا۔ حدیث میں ہے کہ ابو طیبہ اور حضرت ابن زبیر نے آپ کی اس خون کو پی لیا جو آپ نے ان کو پھینکنے کو دیا تھا، پھر صحابہ نے پی لیا۔ آپ نے ارشاد معروف فرمایا میرا خون جس خون کے ساتھ مل گیا، میرا خون جس نے پی لیا، جس کے ساتھ مل گیا، اس کو جہنم کی آتش حرام ہے، جہنم کی آگ نار حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ بی بی کے شکم مبارک میں خون نوش فرمایا اور دودھ پیتے رہے۔ آپ کے والدین کیسے جہنم میں جائیں گے، کیسے جہنمی ہوں گے؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے، اس حدیث کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے راوی ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بہشتی ہیں، اور انہوں نے یہ حوالے دیے جو میں نے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ میرے دوستو اب میں باقی حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر بہت روئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر خشک درخت کھڑا کر دیا اور فرمایا، گریہ زاری کی فرمایا اگر یہ درخت سبز ہو گیا تو ان کے ایمان کی نشانی ہے، اگر خشک رہا تو ان کے کفر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہو، وہ درخت سبز ہو گیا، وہ دونوں حضرات قبروں سے باہر نکلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا نتیجہ تھا۔ وہ زندہ ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی قبروں میں واپس لوٹ گئے۔ یہ تفسیر روح البیان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔
امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی کتاب التذکرہ میں لکھتے ہیں اسی کے متعلق، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو آپ کے لیے زندہ کیا تھا اور دونوں آپ پر ایمان لائے تھے۔ یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے اور حوالہ بھی اس نے جو میں نے عرض کیا کہ اس کا دیا ہے، ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جو ہے جنتی ہیں، ایمان پر تھے، اب بھی جنتی ہیں۔ یعنی اس نے کتاب التذکرہ کا حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب التذکرہ ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی، اس کی میں سند نے بھی پورا نام بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی، یہ اس نے کتاب لکھی ہے کتاب التذکرہ، اس میں موجود ہے، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر جو ہے احکام القرآن میں لکھا ہے کتب میں۔ حضرت شیخ جو ہے مفتاح دافندی فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، وہ لفظ اللہ کے بت نام نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی بت ایسا نہیں تھا جس کا نام عبداللہ ہو، یا کوئی کافر عبداللہ نام ہی نہیں رکھتا تھا۔ یعنی آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور لفظ اللہ کسی بت کا نام نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص علم سے ہے عبداللہ۔ جاہلیت میں ان بتوں کے نام لات تھے، عزا تھے، اور بہت سے نام تھے۔ اللہ کی تفسیر میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی میں بسم اللہ میں جب تفسیر کی تھی شروع میں تو میں نے تفسیر کی تھی، اب پھر میں دوہرا دیتا ہوں اللہ کا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کو سریانی زبان میں ایل کہتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل ایل کہتے ہیں، سریانی زبان میں اللہ کو ایل کہتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے والدین کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردے زندہ فرمائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ موسیٰ کلیم نے بھی، وہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ تمام ذکر ہے، اس نے زندہ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیوں نہ زندہ کر سکتے، کہ ان تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا ہے یا نہیں کیا دوسروں کو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصحاب کہف آخر زمانہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ حج ادا کریں گے اور وہ اسی انت میں شمار ہوں گے، یہ ان کی شرافت و کرامات سے ہوگا۔ دوسری مرفوع حدیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی کی مددگار میں سے یہی اصحاب کہف ہوں گے، اور جو کچھ اصحاب کہف اس زندگی میں عمل کریں گے ان کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماں باپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا کہ ان کی عمر اتنی ہوگی لیکن وقت سے پہلے انہیں موت دی جائے گی، پھر ان کی بقایا عمر اسی لحظہ میں شمار ہوگی جس میں وہ زندہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کا ایمان لانا اصحاب کہف کے اعمال کی طرح ان کے لیے اعمال نامے میں شمار ہو۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی مسلک کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے؟ آپ نے کہا ہے ایسا آدمی ملعون ہے۔ رب العزت نے خود فرمایا ہے ان الذین یوفون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت میں ملعون بنایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے بسبب الاموات، زندہ لوگوں کو ان کے فوتوں کی وجہ سے ایذا نہ دو۔ حضرت امام رستفا علیہ رحمۃ
سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش تو ہوئی تو پھر آپ کا جسم سیاہ ہو گیا، پھر جب آپ زمین پر اترے تو اس کے بعد آپ کو نماز اور روزے کے حکم ہوا، آپ نے نماز اور روزہ رکھا، پھر آپ کا جسم سفید ہو گیا، کیا یہ قول صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ نے کیا بات اس کے متعلق فرمایا؟ آپ نے کہا انبیاء علیہ السلام کے حق میں ایسے قول نہ کہے جائیں کہ جن میں ان کا عیب کا نقص ظاہر ہوتا ہو۔ ہم نے ان کے متعلق خاموشی پر مأمور ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے اور وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق فرماتے ہیں، جب میرے صحابہ کا ذکر تمہارے سامنے نقص و عیب کے ساتھ آئے گا تو خاموش رہو، جب ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو ہے کف لسان کا حکم ہے، کف لسان کا حکم ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کے متعلق بطریق اولا ہے کہ خاموشی سے کام لیں، کیونکہ یہ مسائل ایسے اعتقادیات سے نہیں ہیں جن میں کوئی فائدہ ہو۔ یہ ذہن مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اس بارے میں خاموشی جو ہے اختیار کرنی چاہیے۔ پہلا قول میں نے مولا علی قاری کا بتایا کہ کافر کے متعلق، تو میں نے ان کا جواب بھی دے دیا علماء کرام کے بقول ان کی کتابوں سے کہ مسلمان ہیں۔ حضرت حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حب للہ النبی مزید و فضل، تو اس بارے میں فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے متعلق ان کے والدین ان کے متعلق کہ علا فضل وکان بہ روفا، اس کا ترجمہ میں یاد کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا فضل کیا اور وہ ان کے لیے بڑا رحیم ہے، ان کی خاطر ان والدہ اس طرح والد کو زندہ کیا تاکہ آپ پر ایمان لائیں، یہ بہت بڑا فضل ہے، مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پر قادر ہے، اگرچہ یہ مسئلہ ضعیف حدیث سے ثابت میں نے کیا ہے، یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق مسائل عرض کیے اور میں نے کیا کہ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ وہ پھر میں خاموشی والا مسئلہ عرض کیا، پھر تیسرا کہ کوئی ضروری ایسا نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اور چوتھا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین توحید پر تھے، ایمان پر ہیں، جنتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آخر میں صحیح حدیث سے یہی ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ توحید پر تھے، ایمان پر ہیں، اور اس کے بعد جنتی ہیں، اور انشاءاللہ پھر میں بقیہ مسائل آیات مبارکہ جو ہے سورۃ بقرہ کی اپنی تفسیر سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ کے متعلق عرض کروں گا، ترجمہ ان کا ہر حرف معنی تفسیر عرض کروں گا۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ میرے چینل دو ہیں، کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے قرآن کریم کو، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس میں اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدیث پاک، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ان کو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہر کان تک پہنچانا ہے، ہر انسان کے کان تک، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے کان میں اللہ کا کلام، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہے، مجوسی ہیں، ایک بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے، زبان سے اور دل سے دونوں سے ملا کر کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے دوستو، لا الہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، تینوں کلمے پڑھیں گے، ایک کلمہ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ یہ پڑھنے سے آپ کا ایمان جو ہے آپ کے دل میں آ جائے گا، اور دل اور زبان سے میں نے عرض کیا، خیر نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و ایمان سے پھر کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نہیں پڑھا۔ تو میرے دوستو، میں ہندو، سکھ، باقی جو ہے ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا اس لیے خیر خواہ ہوں کہ وہ جب
مرتے ہیں تو ان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں کہ میرے یہ دوست جو ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہر انسان سے ہوتا ہے، وہ دیکھو دوسروں کے سامنے آگ میں جو ہے جلائے جا رہے ہیں۔ تو جب کلمہ پڑھیں گے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، تو دنیا کی آگ سے بچ جائیں گے۔ پھر آخرت کی جو آگ ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے، اس سے بھی آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ میں قرآن گواہ کر کے دیتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول گواہ دیتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس آگ، دنیا کی آگ سے بھی بچیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی بچیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو مسلمانوں سے بھی دگنا ثواب ہوگا، زیادہ درجہ ہوگا۔ جو مسلمان ہے وہ تو مسلمان ہے، جو دوسرا مسلمان ہوتا ہے تو میرے دوستو اپنا ایمان چھوڑ کر پھر توحید پر آتا ہے، رسالت پر آتا ہے، تو وہ بہت اس کو جو ہے دکھ درد ہوتا ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنا درجہ دیا، دگنا ثواب دیا، ان کو حوریں، ان کو بہشت دگنا ملے گا۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔